Assalamualaikum and welcome to a very special show of Pakistan Television Corporation. स्पेशल इसलिए है कि आज हम आपको एक ऐसी पाकिस्तानी हस्ती से मिलाएंगे जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और एक बड़े ही पॉजिटिव रीजन से रोशन किया. हिम्मत, जुर्रत, मकसदियत, अगर इन तमाम चीज़ों को मिला लिया जाए और इसमें मोहब्बत डाल दी जाए तो वो निकलती है शख्सियत. आप समझते तो हैं उनका नाम मलाला यूसुफजई, द यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट. इस बच्ची ने पहले दुनिया को हैरान किया जब एक छोटी सी उम्र में बड़े बड़े तालिबान से टकराई, उनकी बात नहीं सुनी और तालीम के लिए अपनी जान भी हथेली पे रख ली. फिर 16 साल की उम्र में नॉमिनेट हुई नोबेल प्राइज के लिए तो दुनिया ने कहा ये तो नामुमकिन सी बात है, और इसको आदत सी पड़ गई है इस बच्ची को नामुमकिन को मुमकिन बनाना. और इस साल शी बिकेम द यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट. और इतना आपको मैं बताता जाऊं कि इस अवार्ड को जीतने वालों की औसतन उम्र 62 साल है. 17 साल की लड़की क्या कर रही है और आगे क्या करेगी, इस पर आज हम बात करेंगे. और साथ ही फर्स्ट टाइम हम सारी फैमिली से ही बात करेंगे और ख़ास तौर पे इनकी वालदा भी आज हमारे साथ हैं जो वैसे बहुत कैमरा शाय हैं, बात नहीं करती, लेकिन सबसे बात करेंगे कि चाहते क्या हैं पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए. तो सबसे पहले मलाला बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू दिस प्रोग्राम. बहुत शुक्रिया. आपके साथ ज़ियाउद्दीन यूसुफजई साहब, आपके वालिद और आपकी वालदा तोर पकाई. नाम मैंने ठीक लिया है, हो तोर पेकाई. और मुझे पता है कि बहुत थोड़ी उर्दू बोलती हैं, पश्तो में बात करेंगी, लेकिन आप भी हमें आपकी मदद लेंगे. सबसे पहले मलाला थैंक यू वेरी मच कि मुझे पता है दुनिया के तमाम चैनल्स एंड ऑल द बिग चैनल्स उन्होंने आपके पास आए, आपको ऑफर्स भी दी, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की ऑफर्स दी कि आप अपना नोबेल लॉरिएट होने के बाद पहला इंटरव्यू दो उनको. एंड यू हैव चोजन कि आप पाकिस्तान के लोगों से बात करें और पाकिस्तान के कौमी चैनल के थ्रू बात करें, मंसफोर. और ये उन लोगों के लिए बड़ा लम्हा सोचना चाहिए जो बड़ी बातें करते हो कि आप ज़्यादा वेस्ट में आपके वेस्ट की हो गई हो, उसमें भी बात करेंगे. लेकिन पहले ख्याल था जीतोगे? मुझे तो पिछले साल भी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं जीतूंगी और ना ही इस साल थी. मैंने तो अपने अबू से पहले ही कहा था कि नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में हमें भूल जाना चाहिए. ये वक्त अब हमें कैंपेन करने का है. अब हमें चाहिए कि हम अपने वर्क पे फोकस करें, हम बच्चों की तालीम के लिए काम करें. और मुझे तो लगता था कि बड़े बड़े लोग लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यानी उन्होंने काम की, उनका एक लॉन्ग एक्सपीरियंस हो. एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी लॉन्ग है अभी. आई थिंक 5-6 साल तो हो गए होंगे जब से मैं. तो छोटी सी हो लेकिन एक्सपीरियंस तो बहुत लॉन्ग है. क्यों शक था? यूनाइटेड नेशंस में जाते हो, सारे खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशंस देते हैं, माशाल्लाह दुनिया में इतने ज़्यादा एजाज़ात एक्कलेड्स मिले हैं, तो क्यों शक क्यों था? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं और भी काम करूँ. अब बदकिस्मती से अब भी 57 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो स्कूल से बाहर है, वो स्कूल नहीं जा सकते. और मुझे अभी भी स्वाद में बहुत सारी बच्चियाँ याद है जिन्होंने अभी तक स्कूल में तालीम हासिल नहीं की है. और मैं जब उनके बारे में सोचती हूँ तो कहती हूँ कि अभी तक तो मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया. और इसलिए एक बहुत ही बड़ा कैंपेन है, हम सब इसमें मिल के काम करना है. तो जब अपने टारगेट्स को देखती हूँ कि जो मेरे गोल्स है, फिर लगता है कि नहीं ये तो एक बहुत लंबा सफर है. तुम्हारे गोल्स हैं. बहुत से लोग जो क्रिटिक्स हैं, एक तो माशाल्लाह आपके क्रिटिक्स बहुत ज्यादा हैं, बड़े नाकदीन हैं. और समझ सबसे दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है. वो ये भी कहते हैं कि जी ये वालिद साहब जो कहते हैं बस वही बातें करती थी मलाला खुद नहीं है, बस वालिद साहब ने है इसी के बाद. वालिद साहब मुझे हमेशा यानी गाइड करते थे और हमेशा उन्होंने कहा है कि आप जो है अपने दिल से बोलें. और ये वालिद साहब इस वाक़े से पहले कहते थे कि ये जो थ्रेट्स आए हैं इसके बाद अब जो है तालिबान का नाम ना लें, अब सिर्फ कहे कि वो लोग या कहे दहशतगर्द. और मैं कह देती अच्छा ठीक है, लेकिन जब इंटरव्यू आता तो मैं कह देती थी कि तालिबान ही इस वाक़े के ज़िम्मेदार है जो उस वक्त में हो रहा था उस वक्त, और तालिबान ही दहशतगर्दी के ज़िम्मेदार है. तो मैंने तो अपने दिल से बोला और मैंने हकीकत बयान की. तो अगर मैं वाल की सुनती तो मैं शायद ये तो आप फिर आपका तो कंट्रोल ना हुआ है. थैंक यू. सबसे पहली बात तो ये है कि नोबेल पीस प्राइज़ हासिल करने के दिन जो अमूमन खुशी और गम के मौके पे बंदे को एक एहसास होता है कि मैं अपने लोगों के साथ होता तो कितना अच्छा होता. तो आज वो एहसास थोड़ा सा कम हो रहा है. और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से हम नोबेल पीस प्राइज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ. तो मैं पूरे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ और हम उनके साथ हैं आज. बाकी रही इनकी बात तो यकीनन जाहिर है
ایک والد کا تو رول ہوتا ہے. میں عموماً ایک بات کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں نے کیا کیا, مجھ سے یہ پوچھو کہ میں نے کیا نہیں کیا. اور اگر تمام بیدارانہ معاشروں میں والد وہ نہیں کریں گے تو بہت ساری ملالیں پیدا ہوں گی. میں نے اس کے پر نہیں کاٹے. ایک میں نے یہ کیا, دوسرا کام میں نے کیا کیا, صرف ان کے لیے نہیں, اپنے اسکول کے تمام بچیوں کے لیے میں نے ان کو سکھایا کہ وہ خواب دیکھیں. آپ دیکھیں مالک صاحب, ہم لڑکوں کے لیے تو خواب دیکھتے ہیں, لڑکیوں کے لیے خواب نہیں دیکھتے. ابھی اس پہ کرتے ہیں بات. ہاں مولانا ایک بتائیں, پہلے ابھی بہت باتیں ہوں گی لیکن پہلے مجھے اس دن کا بتاؤ جس دن اطلاع آئی کہ آپ جیت گئے ہو, نوبیل پرائز آپ کو مل گیا. کیسے پتا لگا, کیا واٹ واز فیلنگ, ایک رات پہلے کیا سوچ تھی اور اس موقع پہ کیا سوچ تھی؟ سچ, بالکل سچ. جی بالکل سچ بتاؤں گی. تو میں اپنی کیمسٹری کی کلاس میں تھی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر نوبیل اناؤنس ہوتا ہے, اگر تم جیت لیتی ہو تو یہ 10 بجے کو ہوگا صبح. تو میں تو اسکول گئی, مجھے تو کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. اور اتنے میں 10 بجے سے لیٹ ہوا تھا, یعنی تو ایک ٹیچر آئی اور کہنے لگی, ان کی یعنی ماتھے پہ بہت زیادہ پسینہ تھا اور مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگا کہ میں نے کیا ہے. ٹیچر آئی ہے, انہوں نے کہا, باہر لے کے گئی کہ آپ نے تو نوبل پیس پرائز جیتا ہے. تو میں نے کہا تھینک یو مس. اور کس طرح ہوا, آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ اب میرے پاس کوئی اور بات ہی نہیں کہنے کے لیے. میں تو خوش بھی تھی لیکن اپنے ابو اور امی کے بارے میں میں نے پھر پوچھا اور انہوں نے پھر اسکول میں اسمبلی بلائی. سب ٹیچرز نے اور اسٹوڈنٹس نے اپریشیٹ کیا. اور میں نے اسکول میں اسپیچ بھی کی ایک چھوٹی سی, اور میرا پہلا موقع تھا اپنے اسکول میں بولنے کا. میں کبھی اتنی نروس نہیں ہوئی ہوں اپنی زندگی میں, بہت زیادہ اسپیچز کے, لیکن اس اسپیچ میں میں بہت زیادہ نروس تھی. ان کے اسکول کا ٹیچرز تھے, میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ اتنی خوش قسمت ہے کہ آپ اتنے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اور میرا یہی خواب ہے کہ پاکستان کا ہر ایک بچہ جو ہے اس قسم کے اسکول میں تعلیم حاصل کرے جہاں پر ہر قسم کی فیسلٹی ہو, سہولیات ہو. اور اس کے بعد جب گھر آئی تو ابو نے حق کیا, امی نے بھی حق کیا, دونوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور بہت خوش تھے. اور اسکول میں اس کے بعد رویے میں کوئی فائدہ ہوتا ہے, اسکول کا ہوم ورک میں کوئی چھٹی, کوئی لحاظ کے ویسے ہی؟ تو فرائیڈے کو تو ایوارڈ اناؤنس ہوا تھا, اس کے بعد پھر ہوم ورک بھی ملا تھا کیونکہ وہ تو ملتا ہی ہے. جب میں پیر کے دن اسکول واپس گئی تو میں نے ٹیچر سے کہا کہ میں تو بہت زیادہ بزی تھی, انٹرویوز وغیرہ تھے اور میں نے تو انگلش کا ہوم ورک کیا ہی نہیں ہے. تو ٹیچر نے کہا تو میں کوشش کری کہ ان کو سمجھاؤں کہ میں نے ایوارڈ جیتا تھا اور کچھ اس طرح, اور ان کو پتا بھی تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ کل کو ہوم ورک کر کے آنا. اچھا, آن اے مور سیریس نوٹ یہ بتاؤ, نوبیل پیس پرائز میں تقریباً $1.5 ملین ملتے ہیں. اب آپ کو آدھے ملیں گے, بیکاز آدھے کیلاش کو انڈیا سے ملیں گے. ایک بار کرٹیسزم ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ چلے گئے ہو لندن, اب UK میں آ گئے ہو, زندگی بڑی اچھی ہے, بھول گئے ہو سوات کو, بھول گئے ہو لوگوں کو. ملالا فنڈ کبھی سیریا کی بات کرتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے. پاکستان میں کچھ کرو گے آپ اس پیسے سے جو آپ کو ملے گا, اور اس کے علاوہ پاکستان میں کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ تو جب میں نے فنڈ سیٹ اپ کیا تو میں نے کہا کہ میں تو اپنا پہلا پروجیکٹ سوات ہی میں شروع کروں گی. تو ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا کہ ہم سوات میں ان بچیوں کی تعلیم کے لیے کام کریں جو کہ گھریلو کاموں میں مصروف ہوتی ہے اور جو کہ دوسرے کے گھروں میں کام کرتی ہیں, تو ڈومیسٹک چائلڈ لیبر میں جو انوالو ہوتی ہیں. تو ہم نے وہاں پر بچے کو اسکالرشپس دی اور ہم ان کی فیملیز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی مسئلہ. یہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے؟ جی جی جی. تو پچھلے سال 2013 سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے اور اس کا تو 1 سال ابھی پورا ہو گیا. تو وہ بچہ جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے, ان کے بہت زیادہ خواب ہے. میں نے ان سے بات بھی کی ہے اسکائپ پر, بہت زیادہ خوش ہے. لیکن یہ جو نوبل انعام کا میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ پاکستان ہی میں خرچ ہوگا. ہم اس سے ایک بہت بڑا سسٹینیبل پروجیکٹ کریں گے اور ہم ایجوکیشن پر ہی فوکس کریں. تو ہمارا پلان ہے کہ ہم ایک اچھا اسکول بنائیں جس میں اعلیٰ تعلیم ملے اور جس میں یعنی اہم فیسلٹیز وہاں بچوں کے لیے موجود ہوتا ہے. خیبر پختونخوا میں بناؤ گے آپ بچیوں کا؟ ابھی تو ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ مکس ہوگا کہ بچیوں کا ہوگا, لیکن یہ ہمارا پلان ہے انشاءاللہ. اچھا, آپ مجھے ایک بتا رہے تھے ایک آپ کوئی 25 آرفنس کو بھی کر رہے ہو اسپانسر کے, 25-30 جو بچے. جی جی, اخبل کور فاؤنڈیشن ہے, وہاں یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے کام کرتی ہے اور بہت اچھا یعنی بہت پروگرس کی طرح وہ چل رہا ہے اور وہاں پر یتیم بچوں کو اعلیٰ تعلیم ملتی ہے. تو ہم نے وہاں 25 بچوں کو سپورٹ کیا ہے. وہ بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں, ان کو یعنی عمر بھر کے لیے ہم ان کو سپورٹ کریں گے اور کنٹینیوسلی وہ یہ پروجیکٹ جو ہے جاری رہے گا. میں
آپ کے اسپیچ بھی سن رہا تھا جب یہ بات ہوئی نوبیل کی, تو یو یوز دا ورڈ کہ میں زیادہ امپاورڈ فیل کرتی ہوں. آپ کس طرح, کیا ہوگا اس امپاورمنٹ کو, کیا کرو گے اب آگے, بگیسٹ چیلنج کیا ہوگا؟ تو میں تو آلریڈی انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ایجوکیشن کا جو کیمپین ہے میں یہ چلا رہی ہوں, اور میں جہاں بھی جاتی ہوں میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں اس شخص سے کہوں کہ آپ جو ہے تعلیم میں انویسٹ کریں, آپ تعلیم کے لیے کام کریں. میرا اوباما کے ساتھ ملنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں ان کے ساتھ پکچر لوں یا کوئین کے ساتھ پکچر لوں. میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ وہ تعلیم پر فوکس کرے, تعلیم ان کی ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. تو ابھی بھی یہی مقصد ہے کہ ابھی نوبیل پیس پرائز ملا ہے اور اس کو ایک بہت بڑا ایوارڈ قرار دیا گیا ہے, اور اگر اس سے تھوڑی سی اور بھی یعنی بندہ امپاور ہو جاتا ہے اور اس کی آواز کو اہمیت دی جاتی ہے, تو مجھے امید ہے کہ میری آواز کو اور بھی اہمیت دی جائے گی, اور میں جو کہوں گی اس پر عمل بھی کیا جائے گا. اور میں اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہی ہوں, ملالہ فنڈ ہم نے قائم کیا ہے, تو میں تو اپنا کام بھی کروں گی کہ میں جا کے کام کروں آن دا گراؤنڈ تاکہ بچوں کو تعلیم ملے. لیکن ایڈوکیسی بھی کرنا چاہتی ہوں کہ میں ان لوگوں تک پہنچ سکوں جو کہ رسپانسبل ہے, جو کہ ذمہ دار لوگ ہیں جن کو یہ کام کرنا چاہیے, تو ان کو میں پہنچ سکوں اور ان سے کہوں کہ وہ تعلیم میں انویسٹ کریں. ایک بات سچی بتائیں, میں بریک پہ جانے سے پہلے, اس بچی کی عمر کتنی ہے؟ یہ کاغذوں میں 17 سال کی تھی, بڑی بڑی باتیں کہاں سے کرتی ہے؟ آپ بتائیں, آپ سے میں پوچھتا ہوں, پہلے تو یہ بتائیں کہ پشتون معاشرے میں, ہمارے ادھر بھی دوسرے علاقوں میں بھی بڑا ہوتا ہے جی بیٹا پیدا ہو, پھر جب پہلے بیٹی پیدا ہو گئی تب آپ نے کیا سوچا اور آج کیا سوچتی ہیں؟ زمانم ډیره خوشاله وه چې ملاله پیدا شوه, جوړه وه, سناختي هر څه ټیک ټاک وو, او روغ ماشوم پیدا شو, خو ډېر خوشاله وو. خو بیا هم زموږ په معاشره کې داسې چې خلک ډېر هلک ته خوشحالېږي, او اوس زه ډېره خوشحاله یم. زه هر چا جنې وشي, اکثر د چا دوه وشي درې شي, هلک نه وي هغه خفه وي. زه یم تاسو مه خفه کېږئ, بلکل مه خفه کېږئ, په هلکه په جنۍ کې هېڅ فرق نشته دی. مونږ ته خو ملاله ډېره ګرانه ده. بعضې خلک به کې وایي چې زموږ خو به ستا د لور په شانتې نه وي که نه, هر یوه خو به ملاله نه وي. زه یم هر یوه ملاله چې تاسو به زموږ په شانې دغه ورکئ, سپورټ کوئ او تعلیم پې کوئ. ناظرین اسٹے ود اس, کیونکہ بہت باتیں ہوں گی, صرف یہ سافٹ یا میٹھی باتیں نہیں, کڑوی باتیں بھی ہوں گی, کنٹروورسیز بھی بڑی ہیں, تسلیمہ نسرین بھی ہیں, سلمان رشدی کے ساتھ پکچر بھی ہے جو کہا جاتا ہے, وہ بھی ساری باتیں ہوں گی. اور یہ باتیں بھی ہوں گی جو کئی کرٹکس کہتے ہیں کہ کیا ملالہ از بینگ یوزڈ بائی دا ویسٹ اور از شی یوزنگ دا ویسٹ ٹو ہیلپ دا ایسٹ. یہ تمام باتیں ہوں گی اس بریک کے بعد. پورا مہینہ پاکستان بھر کے تمام جیو فون, پی جی سی ایل اور وی فون نمبرز پر بے شمار کالز کرنے والی آفر ایک مرتبہ پھر 350 میں نہیں بلکہ مل رہی ہے صرف 299 روپے میں. تو پھر جلدی کریں اور ابھی *299# ملائیں, کیونکہ آفر حاصل کرنے کی آخری تاریخ 29 اکتوبر ہے. ٹوٹی فروٹی کرسٹلز کے ساتھ سافٹ اور جوسی بوم بوم ببل گم. بوم بوم ببل گم ان کو بلا دو. ملالہ بریک سے پہلے 2-3 باتیں تھیں اور ابھی ہوں گی, کچھ باتیں ان پلیزنٹ ہیں. ایک تو آپ کو دیکھ کے ان پلیزنٹ بات کرنے کو دل نہیں کرتا, بالکل بیٹیوں کی طرح بندہ آپ سے کیا سخت بات نہیں کرنے کو دل کرتا, مگر پوچھنا ضروری. ایک الزام لگتا ہے, بڑی بات ہوتی ہے, خاص طور پہ پاکستان میں کچھ سرکلز ہیں جو کہتے ہیں یہ تو بہت ویسٹ کے پاس ایک بہت بڑی کانسپریسی ہے, اس کانسپریسی کا حصہ ہے ملالہ ویسٹ کی ہمارے خلاف. کیسا محسوس ہوتا ہے جب ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ برا لگتا ہے, دکھ لگتا ہے, کچھ سچائی ہے اس میں؟ ایک سچائی تو یہ ہے کہ میں یو کے میں ہوں جو کہ ہے یس ویسٹ, تو اس لحاظ سے تو ہم ہیں ویسٹ میں, لیکن ہمارا دل ابھی بھی پاکستان میں ہے اور ہم ابھی بھی پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. اور ہم یہ جو کیمپین چلا رہے ہیں, جو ہم نے ملالہ فنڈ سیٹ اپ کیا ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے بچوں کو تعلیم ملے اور پوری دنیا میں ہم بچوں کے تعلیم کے لیے بات کر سکیں. تو میری تو بچپن ہی سے یہی امید رہی ہے کہ میں گلی میں اور میرے ساتھ میں جتنی بھی بچیاں تھیں ان کو اعلیٰ تعلیم ملے, اور وہی میرا خواب ہے اور اس خواب کو میں یعنی پورا کروں گی.
تو جو جن لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ویسٹ میں ہوں تو میں ویسٹ میں، لیکن میں ہوں پاکستان میں، اگر آپ میری سوچ کے لحاظ سے دیکھیں اور میرے دل کے لحاظ سے دیکھیں. ویسٹ میں سیٹل ہونا کیسے لگا آپ کو؟ جب آپ کا حادثہ ہوا، جب آنکھ کھولی برمنگھم میں تھے، یہاں پہ سیٹل ہو گئے؟ پہلی بار جب میں نے آنکھ کھولی تو میں برمنگھم کے ایک ہسپتال میں تھی، سارے لوگ انگریزی بول رہے تھے اور کافی مشکل بھی تھا پہلے کیونکہ میرے امی ابو وہاں پہ نہیں تھے اور میں بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے گلے میں ٹیوب لگا تھا، تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن جب امی ابو آئے، ہم سیٹل ہونے لگے، ہم گھر میں رہنے لگے کیونکہ میں ہاسپٹل میں بھی تھی، تو ہم نے اس طرح نہیں فیل کر رہے تھے کہ ہم اپنے وطن کی جو محبت ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، اور آپ ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن اور ریلیکسیشن فیل کرتے ہیں جب آپ اپنے وطن میں ہوتے ہیں، اور وہ یہاں پہ ہمیں نہیں مل رہی. اس کے علاوہ سہولیات تو UK میں بہت زیادہ، کو گیس ہے، بجلی ہے، پانی ہے، اور یہی سردی بھی بہت ہے، سنا بہت لگتی ہے، بہت ٹھنڈ ہے یہاں پہ. سوات سے آ کے بھی سردی لگتی ہے؟ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ صرف ایک ہی موسم ہے اور سوات میں ماشاءاللہ 4 موسم ہے، تو آپ ہر ایک موسم کو انجوائے کر لیتے ہیں. یہاں پہ تو ہمیشہ ٹھنڈ اور ٹھنڈ. آپ کو نظر آتا ہے کہ کبھی واپس سوات جا سکو گے، رہ سکو گے؟ انشاءاللہ میری تو امید ہے کہ میں جلد پاکستان آؤں گی اور سوات میں بھی جاؤں گی، کیونکہ سوات کی تو میری مٹی ہے، میرا وطن ہے. اور یہ تو اس طرح ہے کہ جیسے کہ میں خود پہ فوکس نہ کروں اور خود کو ہی وہاں پہ چھوڑ دوں، کیونکہ میں تو ہوں وہاں پہ، میری روح وہاں پہ ہے. تو مجھے تو امید ہے کہ میں انشاءاللہ پاکستان آؤں گی اور وہاں پر رہوں گی بھی، کیونکہ جیسا کہ میں کہتی ہوں کہ پالیٹکس جوائن کروں گی، لیکن اس سے میرا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ایک قسم کی پالیٹکس کروں. اور میرا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آگاہی آئے، وہاں پر اویئرنیس آئے اور وہاں پر تعلیم پر ہی فوکس کیا جائے. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں پاکستان کی خدمت کروں اور وہاں کے جو مسائل لوگوں کو درپیش ہے ان کا ہم حل نکال سکیں، اور وہاں پر بھی UK جیسی فیسلٹیز ہے، وہاں پر بھی بجلی ہو، پانی ہو. پالیٹکس کس قسم کی دیکھتے ہو اپنے لیے؟ لوکل لیول پالیٹکس، پاکستان پالیٹکس، یا دنیا کے سٹیج پہ پالیٹکس؟ کس قسم کی پالیٹکس کرنا چاہتی ہوں؟ تو میں تو چاہتی ہوں کہ میں شروع یعنی صوبائی لیول سے کروں یا ایک علاقائی لیول سے کروں، پھر اس کے بعد ملکی سطح تک پہنچوں یا پھر بین الاقوامی سطح تک پہنچوں. پالیٹکس میں ایکسپیرینس بہت اہم ہوتا ہے تاکہ آپ جانیں کہ سسٹم کس طرح چلتا ہے اور آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہو. اور بگننگ میں اگر اچھا ایکسپیرینس، آپ غلطیاں کریں تو سب سیکھ جائیں گے. جب آپ ڈائریکٹلی ایک بڑے اسٹیج پر چلے جائیں گے، غلطیاں کریں گے تو یہ بہت ہی خطرناک. اگر تو چلے پالیٹکس تو بعد میں شروع ہوگی نا آپ کی، ابھی پالیٹیشینس تو وہاں ہیں. اگر میں کہوں 2 باتیں، آپ کیا کہنا چاہو گے نواز شریف صاحب سے، عمران خان صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب سے، وہ تیسری پارٹی کے ہیں، تو 2 باتیں کیا کہو گے ان سب کو؟ ابھی میں ساری پارٹیوں سے کہوں گی کہ اب ضروری یہ ہے کہ آپ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے سوچیں، کیونکہ لگتا ہے کہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کو اچھے طریقے سے چلا سکتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہی یہ اوپر کرسی ملنی چاہیے اور ہمیں ہی پاکستان کو چلانا چاہیے. میرے خیال میں اس سوچ کو ہمیں ابھی بھول جانا چاہیے. ہمیں اب کلیکٹیو کام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم پاکستان کی ترقی چاہتے، اگر ہم ان مسائل کا حل چاہتے تو اس کے لیے یونائٹیڈ ہونا پڑے گا، اس کے لیے ایک ہونا پڑے گا. اور ان پارٹیوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان میں ایک شخص جو بھوک سے نہ مرے، وہاں کے لوگوں کے لیے کھانا ہو، وہاں کے لوگوں کے لیے شیلٹر ہو، اور وہاں کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ملے. تو ویژن کا تو سب کا ایک ہی ہے، اس لیے اس میں مل کے کام کرنا بہت زیادہ اہم ہے. اس کو تو بچی کو نئی پارٹی بنانی پڑے گی، یہ تو لیڈرشپس کو مسئلہ پڑے گا. میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، ساری دنیا اس ملالہ کو شیرنی کہتی ہے، اس سے لڑتی ہے، اپنے مقصد میں رہتی ہے. مجھے پتا لگا آپ گھر میں اس کو بلی کہتے ہیں پشتو میں. دا چې ماشوم بس زموږ د پښتنو د عادت دی، په ټولو خلکو دا عادت دی چې خپل بچي ته د هغه نوم نه بغیر علاوه بل نوم ووایي. نو ما به دې ته دا پیشو به مې ورته وي. پیشو موږ پښتو کې بلې ته په پښتو کې موږ پیشو وایو، دې ته موږ پیشو وي. او ډېر نومونه ورته داسې وي، خوبانۍ به ورته وي، او بس ډېر مینی نومونه موږ وړو ته ټولو ته وایو. دې ته به مو وایو، هلکانو ته به مو وایو. ان کا بھی تو آپ نے نام نہیں کو رکھا ہوا؟ میرا رکھا ہے لیکن وہ بولنے کے قابل نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں آپ پہ ایک سوال اور، یہ بھی بہت مصروف ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ بہت فنڈ کے ساتھ انوالو ہے سب کچھ. آپ سیٹل ہو گئے ہو سوات سے آ کے
ادھر یو کے اندر؟ زما ژوند خو ټول ملاله د تېرېږي. مونږ وایو چې دا د مرګ نه بچ شوې ده، ژوندی ده. په دې خپل ژوند تېروو، په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو. دې ته ګورو په دې خوشحالي ګورو. نو خپل وطن ډېر یادېږي، خپل خلق ډېر یادېږي او هر وخت په خپل وطن مس کوو. هر وخت داسې وخت نشته چې زه به جاړم نه په خپل وطن پسې. او دلته زموږ سره د ده یو ملګری راغلی او د ده دوست دی، تاسو پېژنئ، ډېر مشهور سیاستدان دی، ابرسیاب خټک صاحب راغلی و دلته زموږ سره ناست و. نو ما ته ویل رندار وخت څنګه تېرېږي؟ نو ما ورته ویل اول خو دا خبره ده چې موږ ملاله ته وخت تېروو چې دا ژوندی ده او موږ په دې ډېر خوشحاله یو. او بیا چې زه کوم وطن ته لاړه شم دلته وګورم، دې وطن دپاره هم سوال وکړم چې خدای دا په امن کې ساته، زموږ په وطن کې امن راوله. نو هغه راته بیا دا هغه وکړو، یو شعر یې راته وویل چې موږ په پردي وطن کې هم د وطن خاوره ستایو، د وطن مینې موږ سره مسافري کړې. خپل وطن ډېر یادېږي ہر ٹائم. یہ مجھے بتائیں جب آپ بھی یہ باتیں سنتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں، میں نے آپ سے بہت لوگوں سے باتیں کی، آپ سے بیٹھ کے علیحدہ بھی نظر آتا ہے کہ بہت پاکستان کو مس کرتے ہیں سب کچھ. جب پاکستان میں بھی بہت زیادہ لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ شاید آپ نے وہ کہتے ہیں ویسٹ کے ساتھ ہو گئے جی، آلہ بن گئے، ان کے ٹولز بن گئے. کیا محسوس ہوتا ہے؟ اور خاص طور پہ آپ پہ جب باتیں ہوتی ہیں کہ جی آپ کنٹرول کر رہے ہیں ملالہ کی زندگی، تو کیا جواب دیتے ہیں اس بات کا؟ دیکھیے جی، استعمال ہونا، ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملالہ ہوں یا میں ہوں یا میری وائف ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کو استعمال کیا جا سکے. ہم اپنے دل و دماغ، اپنی سوچ، اپنے فکر، سب چیزوں کو اپنے لوگوں اور اپنی وطن کے لیے استعمال کرتے ہیں. یو کے آنا ایک حادثہ تھا اور یہاں کے لوگوں سے تعریف ملنا یا یہاں کی عالمی برادری سے سپورٹ ملنا، یہ ان مخصوص حالات کا نتیجہ تھا جو ہمیں پیش آیا. میں آپ کو بتا دوں، پاکستان آج ایک ایسے ڈگر پہ کھڑا ہے کہ ہم نے خود کو عالمی برادری سے جلاوطن کر دیا ہے. اب اگر وہ جلاوطنی ہم ختم کر رہے ہیں پاکستان کی عالمی برادری سے اور ہم لنک کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ایسے حالات میں کہ سبز پاسپورٹ سے لوگ جو ہے آپ اس کو دکھا نہیں سکتے، ایسے حالات میں کہ پاکستان بدامنی اور دہشت گردی کے لیے مشہور ہے، ایسے حالات میں پاکستان کو نوبل پیس پرائز ملنا، کیا یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے؟ ایسے حالات میں دنیا کو پیغام دینا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہمیں امن کا جھنڈا دو، ہم پوری دنیا کو امن دے سکتے ہیں، کیا یہ سازش ہے؟ میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ شک کرنا بری بات نہیں ہے، شک کریں، اندھی تقلید نہ کریں. اندھی تقلید سے شک کرنا اچھا ہوتا ہے، لیکن شک دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے متعصبانہ شک اور ایک ہوتا ہے مخلصانہ شک. اگر آپ تعصب کے شکار ہو کہ بھئی میں نے تو اس بندے کے بارے میں یہ خواہ کتنا بڑا اچھا بھی نہ ہو، اچھے کام بھی کیوں نہ کرے، لیکن میں نے تو اسے غدار ثابت کرنا ہے، میں نے تو اسے کم مسلمان ثابت کرنا ہے، پھر تو آپ کی شک جو ہے وہ تو متعصبانہ ہے. اگر آپ کی شک مخلصانہ ہے، آپ بے شک کریں. اور شک کے وجوہات ہیں، کیونکہ مغرب، امریکہ، مغربی ممالک اور پاکستان کے درمیان اتنا بڑا گیپ ہے کہ اس کے نتیجے میں شکوک پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کے شکوک کے وجوہات ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی میں سب لوگوں کا خیر خواہ ہوں، میں کسی کا بدخواہ نہیں ہوں. اور مجھ سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان میں کئی لوگ ناخوش بھی ہے اس پیس پرائز پہ، میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ میں ان سب لوگوں کا بھی خیر خواہ ہوں، کیونکہ میں عدم تشدد کا قائل ہوں. مجھے نفرت سے نفرت ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور خوشیاں دے. یہ خوشی نہ صحیح کوئی اور خوشی صحیح. بڑی بات ہے، اچھی ہے. بھائی والد بھی بات کرتے ہیں عدم تشدد سے. مجھے یاد ہے آپ ایک انٹرویو میں کسی نے ایک بار آپ سے پوچھا کہ اگر وہ طالب سامنے آئے جس نے آپ کو گولی ماری تھی تو آپ نے پہلے ایک دم ہنستے کہا، پہلے تو میں کہا جوتا ماروں گی، پھر میں کہا نہیں، میں اس سے بات کروں گی اور سمجھاؤں گی اس کو اس کی بات. جس دن پرائز ملا، نوبیل پرائز اناؤنس ہوا، اس دن بھی
KPK میں سوات میں سینکڑوں بچیاں ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھ رہی تھیں، ان کے اسکولوں میں فرنیچر نہیں تھا. آپ کے گولی لگنے سے یہاں آنے سے آج تک اتنی جو دنیا میں باتیں کی، محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بہتری ہوئی ہے، فرق پڑا ہے؟ خیبر پختونخوا میں میرے خیال میں اس واقعے کے بعد جو ہم نے کیمپین چلائی اس کے کچھ تو اثر ہے، اور میرے خیال میں بہت زیادہ اثر ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں عالمی برادری کو اور ایون نیشنل لیول پر اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو وہاں پر تعلیم میں کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا، کیونکہ بچے تو وہاں سالوں سے پڑھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، وہ پڑھنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن کسی نے ان کی ایشو کو ریز ہی نہیں کیا. تو ہم اتنا تو کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے عالمی برادری میں ہم نے کہا ہے کہ بچے تعلیم سے محروم ہیں اور ان کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. تو ایک اچیومنٹ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہے جو سارے ملکوں نے آ کے گولز کیے ہیں کہ ہم جو ہے یہ یقینی بنائیں گے کہ بچے جو ہے اسکول جائے، وہ صرف پرائمری لیول تک تھا. تو انسان بہت خفا ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ممالک ہم کہتے کہ انہوں نے ترقی کی ہے، وہ ممالک بھی جو ہے صرف اور صرف پرائمری اسکول پر فوکس کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو ہم نے ایک یہ اچیو کیا ہے کہ اب وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ سیکنڈری ایجوکیشن پر بھی فوکس کریں گے. تو یہی ایجوکیشن یہ کیمپین ہے جو میں، میرے والد اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے، اور اب اس کی وجہ سے عالمی برادری تعلیم کو اہمیت دے رہی ہے. میرے خیال میں یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ جدوجہد جاری رہی تو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے سارے بچے انشاءاللہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، اور دنیا بھر کے سارے بچے جو ہے وہ اسکول جائیں گے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے. بات ہوتی ہے قدروں کی، ویلیوز کی. کون سی ویلیوز یہاں دیکھی ہیں جو آپ کے خیال میں ہمارے وہاں پہ ہونی چاہیے؟ ہم ویسٹ کو گالی تو بہت نکالتے ہیں ہر بات میں، لیکن بہت ویلیوز ہیں یہاں پہ. ایک کوئی تو لوگ مذاق میں کہتے ہیں جہاں پہ مسلمان ہیں وہاں اسلام نہیں ہے، جہاں پہ اسلام ہے وہاں مسلمان کم ہے. کیا یہاں پہ ایسی ویلیوز بھی ہیں جو ہم وہاں پہ دیکھنا چاہو گی؟ تو یہاں کی بہت زیادہ اچھی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ سہولیات ہیں لوگوں کے، لیکن وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن اس کے علاوہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، وہ آپ کے ویوز کو، آپ کے بلیفس کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کسی بھی مذہب اور آپ کا کوئی بھی عقیدہ ہو وہ آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. اور یہاں کے لوگ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہیں، لیکن ہر ایک شخص جو آرام سے کھڑا ہوتا ہے. تو میرے لیے بہت ہی عجیب سی چیز تھی، منظر تھی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ آرام سے قطار میں کھڑے ہیں، جو کہ ہمارے ملک میں بہت ہی یعنی ریئرلی آپ کو مل سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جب میں اسکول گئی تو وہاں پر میں اسلام پڑھنے لگی، تو مجھے امید نہیں تھی کہ میں ایک انگریز ملک جسے ہم کہتے وہاں پر ہمیں اسلام بھی پڑھایا جائے، کہ وہاں پر ہمیں اور بھی مذاہب کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی کہ یہ سارے مذاہب ہیں کہ یہی کہتے ہیں. تو بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پر ریلیجنس کی بھی رسپیکٹ ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ کے عقائد کی بھی رسپیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ بہت ہی اچھا سسٹم ہے. لیکن ہمارے ملک کی بھی کافی اچھی باتیں ہیں جو کہ یہاں پہ نہیں ہے. ہمارے ملک کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، جو کہ یہاں آپ کو ملتا نہیں ہے زیادہ. ہمارے لمبے لمبے خاندان ہوتے ہیں، چاچو کی، ماموں کی اور امی کی، بہن کی. یہاں پر اس طرح نہیں ہوتا. یہاں پر خاندان کے بہت جلدی ہی اسپلٹ ہو جاتے ہیں، الگ الگ گھروں میں چلے جاتے ہیں. تو ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ہمارے جو اوتار ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں، لیکن کچھ اور ہمیں بھی اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہیے. وہ ہے ایک دوسرے کے مذہب اور عقائد کی رسپیکٹ، اس کے علاوہ صبر، برداشت. اور یہی سب تو ہمیں اسلام نے سکھایا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ویسٹ میں جو ہے مسلمان تو آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن وہاں پر وہ اسلام ہے. اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمیں اسلام بھی لانا چاہیے اپنے ملک میں، اور اسلام نے جو ہمیں سکھایا اس پر ہی عمل کرنا چاہیے. ہمیں صبر، تحمل اور برداشت کا سبق دیا گیا ہے، اور اسی پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے ملک میں ایک بہت امن آ جائے گا. دلچسپ بات ہے. میری وائف جب آئی اور چند مہینے یہاں گزارے تو لوگوں کے رویوں، ان کی خدمت کا جو طریقہ ہے، انہوں نے ہسپتال میں لوگوں سے ملی یا اسکول میں کبھی گئی لوگوں سے ملی یا ایسے لوگوں سے ملی یہاں، تو یہ ایک ان سے اتنی متاثر ہوتی تھی ان کے مطلب محبتوں سے یا ان کی قدروں سے کہ یہ سر آہ بھرتی تھی اور یہ کہتی کاش یہ مسلمان ہوتا یہ کلمہ پڑھتا. چلے ابھی اس میں بھی اور باتیں ہوں گی. ابھی تو میں نے آپ سے 2-3 اور باتیں پوچھتی ہیں. آپ کا تو مجھے یہی پتہ لگا کہ
ابھی پرائز منی یا کسی چیز کے پیسے نہیں بھی آئے ہوتے تو آپ نے پہلے ہی بانٹنے کی تیاری کی ہوتی ہے, اس کی مدد کرنی ہے, 1 لاکھ اس کو دے دو, 2 لاکھ اس کو دے دو, وہی باتیں ہوں گی. اور یہ دیکھیں گے کہ جو نوبیل پرائز ہے اس کے اندر سے کتنا انہوں نے رکھا ہوا ہے جو اور غریبوں میں انہوں نے بانٹنا ہے, وہ ڈائریکٹ فنڈ کو جائے گا, اس کے ہاتھ نہیں آئے گا. یہ بہت سی باتیں ہوں گی ابھی ملالہ کے ساتھ اور فیوچر کی باتیں ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام ونس اگین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ملالہ یوسفزئی اور ان کی فیملی سے. بہت سی باتیں ابھی ہم نے کی ہیں اور بہت سی باتیں آگے بھی ہوں گی. ملالہ ایک بات تو بتاؤ, ساری دنیا آپ کو ایڈوائز کر رہی ہے اس وقت, جو ینگ لڑکیاں وہ کہتی ہیں ہم بڑے ہوں گے ملالہ بنیں گے, جو نوبل لاریٹ ہے وہ سوچتے ہیں ہم نے اتنے سال, اگر 17 سال کی بچی کر سکتی ہے نوبل پرائز, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کا کوئی آئیڈل ہے زندگی میں؟ ہم سب کے لیے جو آئیڈل ہے, ہم سب کو جس کو فالو کرنا چاہیے وہ تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لیکن اس کے علاوہ جو لیڈرز رہ چکے ہیں ہماری ہسٹری میں, تو اسے مارٹن لوتھر کنگ اور نیلسن منڈیلا, انہوں نے بہت زیادہ جدوجہد کی ہے اور اپنی زندگی انہوں نے اسی کام کے لیے لگائی تھی کہ برابری ہونی چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے ہر ایک شخص کے لیے. اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. کچھ لوگ ان کے ساتھ پولیٹیکلی اگری نہیں کریں گے, لیکن اس کے علاوہ اگر پالیٹکس کے علاوہ اس کی پرسنالٹی کو دیکھیں تو انہوں نے ایک بہت بڑا میسیج دیا ہے, خاص طور پر لڑکیوں کو, کہ وہ بھی پالیٹکس کی فیلڈ میں آ سکتی ہے, ان میں بھی لیڈرشپ کے سکلز ہیں. بے نظیر بھٹو جو ہے وہ امریکہ کے لیے بھی ایک مثال ہے, کیونکہ امریکہ میں ابھی تک ایک وومن جو ہے, ایک عورت جو ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں بنی ہے. تو امریکہ کے لیے بھی ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے کہ وہاں پر تو وومنز رائٹس کی بات ہوتی ہے کہ عورتوں کے برابر کی حقوق ہے, لیکن وہاں پر ان کو جب اس لیول تک بات چلی جاتی ہے تو وہاں پر ان کو برابر کے حقوق نہیں ملتے. اور یہ میں نے کئی موقعوں پر کہا ہے. تو بے نظیر بھٹو ان کے لیے بھی ماشاءاللہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ان سے سیکھا جائے, اور ان سے مجھے بہت زیادہ ہمت ملتی ہے اور یقین آتا ہے کہ میں بھی ایک دن ان کی طرح بن سکتی ہوں. اب کیا ہے زندگی کا سب سے بڑا چیلنج کیا, نیکسٹ چیلنج کیا آپ کا نظر آتا ہے بڑا, اور خوف نظر آتا ہے کسی چیز سے, کسی چیز کا ڈر ہے؟ بات تو یہ کہ میں بڑی ہو رہی ہوں, 17 کی ہوں, ابھی 18 کی ہو جاؤں گی, ایک دن بڑی ہو جاؤں گی, پھر مجھے لوگ بچی نہیں کہیں گے اور شاید میری آواز کو پھر اہمیت ہی نہ دی جائے. تو میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ جو کیمپین ہے تعلیم کا, یہ اسٹرانگ کیمپین ہو اور اس کو لوگ توجہ دیں اور اس پہ لوگ ایکشن بھی لیں. اور میں چاہتی ہوں کہ جو ہم نے توجہ دلائی ہے تعلیم کی طرف وہ کہیں ختم نہ ہو جائے, اور دنیا کے جو تمام ممالک ہیں وہ اسی پر ہی فوکس کرے اور اپنی تعلیم کو ہی وہ ٹاپ. تو چیلنج بھی یہ ہے کہ تعلیم سب کا نمبر 1 ایجنڈا ہو, اور خوف بھی یہی ہے کہ بڑے ہونے تک شاید وہ بات ہو نا. جی جی, کیونکہ حالات تو چینج ہوتے ہیں. کل کو شاید مجھے اتنا وہ رسپانس نہ ملے لوگوں کی طرف سے, یا کل کو اس سے زیادہ ملے, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حالات میں ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں اپنی جدوجہد کروں گی. میں تو اپنی کیمپین جس طرح ابھی شروع کی ہے اسی طرح ہی کنٹینیو کروں گی, اور یہی تو میری زندگی کا مقصد. کہاں دیکھتے ہو اپنے آپ کو 5 سال کے بعد؟ 5 سال تو بہت کم ہے. شاید یونیورسٹی میں, مجھے امید ہے کہ میں ایک اچھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کروں گی. تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا ارادہ ہے, ہو سکتا ہے پھر ایڈمیشن ملے یا نہ ملے, کوشش کرنی ہوگی. یہ پہلا نوبل لاریٹ میں زندگی میں دیکھ رہا ہوں جس کو یہ فکر ہے کہ اس کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا کہ نہیں ملے گا. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ایبلٹیز اور ٹیلنٹ کے بنیاد پر ایک یونیورسٹی میں جاؤں, بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ یہ ملالہ ہے اور اس کو ایڈمیشن دے دو. مجھے یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں ہے, تو اس لیے چاہتی ہوں کہ اپنی ٹیلنٹ ہی کی بنیاد میں ایک یونیورسٹی میں داخلہ ہوں. آپ سے بھی ایک سوال ہے, آپ ایک ماں بھی ہیں اور ایک بڑی ٹریڈیشنل والدہ ہیں, تو یہ تو جو باتیں کر رہی ہیں ملالہ, یہ تو اگلے 10 سال کا ایجنڈا سامنے آ گیا ہے, ڈگری لینی ہے, جدوجہد کرنی, سب کچھ. کوئی دوسری سوچیں ہوتی ماؤں کی کہ بیٹی ہے, اب ہم نے شادی بھی کرنی ہے, وہ بھی, تو یہ کبھی کبھی آپ کو خطرہ لگتا ہے کہ بالکل وہ پلان آپ کے ختم ہو جائیں گے؟ شادي سوچني ذي كاريلا بس ما قام دقة سوچتي قام كده ديدي من غير وجه ده خلقه خدمته تي التعليم ده باركارو تي وطول ده هرچا ده خلقه بكار باندي راشو ده غريب خلقه خدمته کو ده مو ده سوچتي. آپ سے ایک سوال میں نے کرنا ہے, تھوڑا سا شاید آپ کو لے جانا میں نہیں چاہتا, مگر ضروری بڑی پہلی بار آپ آئی ہیں ٹیلی ویژن پہ بھی آپ بات کر رہی ہیں. جب ملالہ پہ حملہ ہوا, گولی لگی,
اس دن کیا آپ کے جذبات تھے جب آپ نے اس نے آنکھیں بند اس کو دیکھا آپ نے، اچھا پھر آپ نے اس کو بعد میں اس کی پہلے آنکھیں کھلتی دیکھی، تو اس وقت کیا جذبات تھے؟ او بس چې کله خبر شوم زه په لارې روانم، زه په سکول کې وم، په کور کې مونږ کره د ملاله نیا وه د دوی مور وه. زما په لارې دا سوچ دا خیال مې وایي زه چې کله کور ته لاړم زه به هغې ته یم تاسو دعا وکئ، تاسو د هغه زموږ مشره ده، د هغې ویښته سپین دي، خدای پاک په مونږ اورېدلي چې الله پاک د انسان د سپینو ویښتو ډېر خیال ساتي او د هغه سوال قبلېږي. ما د دې سوال به قبول شي. زه په منډه منډه کور ته روانم او هغې ته ما حل وویل، ما ته پته نه وه چې په ملاله باندې حمله شوې ده، خو اکسیډنټ شوی دی. ما هغې ته ویل تاسو دعا کوئ ملاله خوږ شوې ده. او بیا یو ټلیفون کوو بل به ټلیفون راته کوو او بس ما قرآن شریف راغستی و او خدای پاک مې یادوه، الله پاک ته مې وی الله پاکه مونږ ته خو د هر د حکومت له طرفه آفر شوی و چې تاسو سیکیورټي واخلئ. مونږ وی نه زمونږ الله پاک زمونږ سیکیورټي دی، مونږ د هغه په حواله کړې ده، دا مونږ هغه خدای پاک ته سپارلې ده، د دې حفاظت به الله کوي. زما په دې باندې جوخ یقین و چې دا به خدای بچ کوي. او بیا چې کله روان شوم د دې خوا له تلمه نو په لارې مې سوچ وکړو، ما یو خدای پاک دا خو ډېر ګران کار دی چې د دې له 15 کاله عمر و 15 سال عمر دی. نو بیا مې سوچ مې کوی ما زه شکر الحمدلله چې زه خو د ملاله مور یم، ښه ده چې د هغه خلکو مور نه یم چا چې په ملاله باندې حمله کړ، دغه میندې به نن څومره خفه وي او په دې زامنو څومره خوشحاله شوي چې زموږ زامن شوي دي، نن به هغه څومره خفه وي. او بیا چې دلته رالو دا ولیدله نو تاسو وایئ چې دلته تاسو ته هر څه بدل و، دلته مونږ ته هر څه بدل و، هغه ملاله هم بدل وه. کومه ملاله چې په سوات کې وه هغه ملاله دلته نه وه، نه هغه خندا وه نه هغه صحت و. نو خوشحاله هم ډېر شو چې دا ژوندی وه، خو خفه هم ډېر شو. هغه شپه مونږ ډېر په تکلیف باندې تېره کړې وه او اوس خو ورځ په ورځ دې ته خوشحالېږو. هغه هر څه هېر کړي دي خو دا ژوندی ده، دا ژوندی ده. خپل هغه وطن هغه مینه ټوله په دې باندې تېرو، د خپلو خلکو د خپل وطنو د دې په ژوند هر څه تېرو. ملالا نے تو معاف کر دیا اس کو طالبانوں جنہوں نے اس پہ حملہ کیا تھا، آپ نے معاف کیا ان کو؟ اوس زموږ د ملاله هم زموږ یو زړه دی، یو شان پکې سوچ دی او معاف خو دل سے بتائیں، اپنی بات بتائیں. گزرے نہ ہوئے نو معاف خو دې خو خدای پاک دې ته هدایت وکړي. نو معاف چې زموږ زړه خوږېږي، زموږ داسې زړونه نه دي، نو څه ووایو معاف دي. اب ابھی بھی پریشان ہیں، فکر مند ہیں ملالا کی حفاظت کے لیے کہ اگر یہ پاکستان جاتی ہیں یا ان تمام ایشوز پہ بات کرتی ہیں تو کیا آپ کو خوف لگتا ہے ان کے بارے میں؟ هغه یاره خو زما زړه کې شته دی او انشاءالله ځو به زموږ وطن دی، همون چېرته پرېښودی شو خامخا به ځو او یاره به زړه کې وي. چېرته ته خوف تو په دې راته لږ دغه رسېدلی دی، هغه یاره دلته کمه شوې ده چې کله دا کسان نوي شوي دي. بہت سی باتیں، دل کی باتیں، کھل کے باتیں بھی بہت ہونی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ایک چیز میں بتاؤ، آپ کچھ ان پلیزنٹ باتیں بھی ہونی چاہیے، کنٹروورسیز بھی آپ کو بڑا فالو کرتی ہیں. ایک فوٹوگراف چلی نیٹ پہ بھی، ہر جگہ چلی، بڑا اس پہ کرٹیسزم ہوا کہ تسلیمہ نسرین جو بنگلہ دیشی آتھر ہیں جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے بلاسفمی کی، حضور پاک کی شان میں گستاخی کی. ابھی ہم اس بات پہ نہیں چلتے کہ وہ صحیح ہے غلط، لیکن وہ پھر چلا کہ ان کے ساتھ سلمان رشدی کے ساتھ وہ بھی ان پہ بھی الزام ہے بلاسفمی کا. ان لوگوں کے ساتھ تصویریں اتروانا، ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ کے روابط ہیں تو کیوں ہیں، کیوں یہ کنٹروورسیز ہیں؟ یہ بہت زیادہ سوال اٹھتا ہے پاکستان میں. وہ تصویر جو ہے ہم تو فرسٹ آف آل اس کو کلیریفائی کرنا چاہیں گے. میں تسلیمہ نسرین کو جانتی بھی نہیں تھی اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کو بھی سخاروف پرائز ملا تھا اور وہ اس ایونٹ میں شامل ہوگی، لیکن ہم نے تصویر لی، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ وہاں پر تھی. اس کے علاوہ سلمان رشدی کے بارے میں میرے ابو بتائیں گے آپ کو. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سنی سنائی تصویروں کو، سنی سنائی باتوں کو دوسروں تک پھیلانا، اس کی بنیاد کو پہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کرنا، یہ ہم خدا کو بھی جواب دہ ہے اور اپنی ضمیر کو بھی جواب دہ ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. جو تصویر فیس بک پہ شیئر کیا گیا ہے اس میں سلمان رشدی نہیں ہے، وہ مارٹن شولز ہے
اور مارٹن شولز جو ہے وہ یورپین پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں. البتہ اس تصویر میں تسلیمہ نسرین بھی کھڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بڑا گروپ تصویر ہے اور اس میں سخاروف پرائز کے جتنے بھی لوریٹس تھے ان کے گروپ تصویر کھینچی گئی ہے. اب یہ ہمارے لیے، میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اگر اس وقت میں جانتا بھی تھا ان کو تو یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں کہتا کہ اس خاتون کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوتے، یہ مشکل کام ہوتا. باقی سلمان رشدی کی کتاب کے حوالے سے بھی ایک بات ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. کرسٹینا لیمب اور ملالہ یوسفزئی دونوں نے مشترکہ طور پر اس کو تصنیف کیا ہے. اب کرسٹینا لیمب میری زندگی کے بارے میں بھی جاننا چاہتی تھی تو ظاہر ہے وہ سوات جا کر میرے دوستوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میرے کالج کے زمانے کا ایک دوست جس کا اس وقت تعلق اسلامی جمعیت طلباء سے تھا اور آج کل وہ جماعت اسلامی کے حامی ہے، سلمان رشدی کے حوالے سے کہانی انہوں نے بتائی، بڑے اچھی نیت سے بتائی، کوئی ایسی بات نہیں بتائی. تو میں نے یہ کہانی ان کے ساتھ خود شیئر بھی نہیں کی ہے. اور میں نے بعد میں جب میں نے دیکھا، اس وقت میرا یہ سٹینڈ تھا کالج میں کہ دیکھیں جس طرح قرآن پاک محفوظ ہے، انا نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، جس طرح قرآن کی عزت محفوظ ہے اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی محفوظ ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس لیے میں نے وہاں سٹیج پہ کہا کہ آپ اپنے املاک کو، سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائے، اور اگر ہم عقل کے لوگ ہیں، ہوش کے لوگ ہیں، دانش کے لوگ ہیں، چلے سلمان